अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले जो आप लोगों ने थंबनेल पे रीड भी किया है और इस खबर को सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये खबर आपके साथ शेयर करते हुए कि PTI के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो बदतहज़ीबी करते हैं, गालियाँ देते हैं, गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन को बुरे बुरे अलक़ाबात से पुकारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है, इसको परवान चढ़ाने में उनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि जो जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाता है, उसको उतना ज़्यादा नवाजा जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है आपके सामने कौन है? सनम जावेद है, जिसने कहा था ना कि आसिम मुनीर तो डर्टी हैरी तो रंडी का बच्चा तो फलानी का बच्चा। तो क्या किया? उसको MPA बना दिया या उसको कहा कि हमारी उम्मीदवार है और फिर उसको जाकर असेंबली में भी ले गए और फिर ISI जिंदाबाद कहने के बजाय ISI मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो आप कहेंगे कि जी यंगर जनरेशन है या जो आप कहेंगे कि अभी की जनरेशन है, वो तो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्रें 60-60 70-70 साल हो गई हैं, उनकी अकल को घास मतलब कौन सी घास चरने चले गए हैं, वो क्या हो गया उनको, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें जो मैं सबसे पहले मिसाल दूंगी वो दूंगी औरिया मकबूल जान साहब की, जिन्होंने उज़्मा बुखारी, जिनको अज़मा बुखारी भी कहते हैं, उनके बारे में बात करते हुए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनको दाश्ता तक कह दिया। मतलब ये दाश्ता को वर्ड भी मैं उर्दू वर्ड से निकाल के आपके सामने बड़ी इज़्ज़त के साथ ले रही हूँ। जो वर्ड उन्होंने बोला वो सुनने के काबिल भी नहीं है। आपको पता है कि PTI वाले जो हैं ये ट्विटर के ऊपर आए हुए थे लाइव, और वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी ब्रॉडकास्ट के दौरान जो है औरिया मकबूल जान को वो कहते हैं शर्फ दिया कि आप जोश खिताबत में जो बोलना चाहते हैं बोल जाइए। और फिर उसके बाद जो है ये औरिया मकबूल जान जो है वो सामने आए और आप यकीन करें कि मेरी इनसे पर्सनली मुलाकात हुई भी है। मैं इनके घर पे गई थी, इनका होम टूर किया था, इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि वो शख्स जिसने मुझे एक ऐसे कमरे में जाकर बिठाया जिसकी चारों दीवारें जो हैं उस पर तरह तरह की किताबें लगी हुई थी और सबसे ऊपर कुरान पाक और तफासिर, क्या ऐसे शख्स को ये नहीं पता कि किसी खातून के साथ अगर आप जो है वो डिसएग्री भी करते हैं तो आप उसको किस तरह से अवाम में आकर जो है वो दाश्ता कह सकते हैं? उसके लिए आप तो वाइफ का वर्ड इस्तेमाल करें। यकीन करें कानों में से धुएं निकलना शुरू हो गए, क्योंकि मैं जब औरिया मकबूल को मिली थी तो मैं तो ये समझ के मिली थी कि वो एक बुज़ुर्ग हैं। मेरे तो अंदाजे में, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। इवन कि मैं उस वक्त जियो के साथ काम कर रही थी तो मुझे जियो वालों ने कहा कि तुम क्या सोच के जा रही हो, किस बंदे को इज्जत देने जा रही हो। मैंने तब भी नहीं सोचा, मैंने सोचा नहीं यार ये तो एम ही कह रहे हैं, बस ये तो बुजुर्ग हैं। आप ज़रा सुनिए कि अज़मा बुखारी के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। जिस सतह पर जिस गंदगी और गलाजत के साथ अदालतों को नून लीग प्रेशराइज करती है, कोई और नहीं करता। मतलब अज़मा बुखारी ने जो कल गुफ्तगू की है 8 जजेस के बारे में, शायद तवाइफें भी ऐसी गुफ्तगू ना करती। जी आपने सुना, ये है वो कल्चर जो मरियम नवाज़ के गिराज को गिनता है, मरियम नवाज़ के ऊपर गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर उनकी शादी से मुतल्लिक गलत बातें करते हैं, गलीज़ घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर खुलेआम ख़वातीन को तवाइफें कह के बुलाते हैं। और फिर जब आपकी ख़वातीन को फेंटी पड़ती है और आपकी ख़वातीन को बड़ी इज़्ज़त के साथ या जेल के अंदर रखा जाता है तो आप तो अपनी ख़वातीन को भी नहीं बख्शते, आप तो उनके बारे में भी कह देते हैं कि जेल में उनकी इज़्ज़त पे हमला हुआ है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल नहीं है जब आपने सनम जावेद के बारे में, तैयबा राजा के बारे में और आलिया हमज़ा के बारे में कहा था कि उनकी जेल के अंदर इज़्ज़त लूट ली गई है, और वो भी खान साहब ने कहा था। मतलब फिर ऐसे में मुझे पता है कौन याद आता है? मुझे रेहाम खान सच्ची लगती हैं, वो याद आती हैं। मुझे हाजरा खान याद आती है जिसने किताब लिखी है, मुझे वो याद आती हैं और वो मुझे सच्ची लगती हैं। मुझे उनकी बातें जो है ना वो लगता है कि वो जो कहती रही हैं, जो लिखती रही हैं, वो वाकई सच था। आपको पता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब तक दज्जाल नहीं आएगा तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। और आपको ये भी पता है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल असग़र आएंगे, और दज्जाल की सबसे बड़ी जो उसकी नज़र में खूबी होगी, जो हमारी नज़र में सबसे बड़ी खामी ये है कि वो झूठ को सच बनाकर पेश करेगा। और आप ये देख लीजिए कि इमरान खान जो है वो किसी दज्जाल असग़र से कम नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को इतने बदतरीन प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया और इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया, और हर झूठी खबर को सच बनाकर पेश करना। और आपको याद है परवेज़ खटक ने कहा था कि इमरान खान कहते हैं कि जी हर झूठी खबर को इतना हैमर करो, इतना हथौड़ा मार मार के लोगों को बताओ कि लोग झूठ को सच मानने लगें। अब इन्होंने जनाब इसहाक डार के बारे में एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल किया है। कहते हैं कि इस बार IMF ने कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान से हम जो है वो
آگے لکھا ہوا میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، یعنی کہ اس میں جو مین بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ اگر اس دفعہ ہمیں قرضہ نہ ملا IMF کی طرف سے تو پھر ہمارے جو جوہری تنصیبات ہیں ہم ان کو بیچ دیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، یہ ٹوٹلی فیک ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے۔ یہ جعلی ٹکر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہیں، اور IMF کے قرض سے متعلق جتنی بھی بات ہے یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا ہے PTI کے سوشل میڈیا ونگ کے اوپر، ان کے صحافیوں کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر، ان کے بیانات کے اوپر۔ خدا کے واسطے آپ چاہے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں، یقین مت کیا کریں، یہ صرف اور صرف دجال کے پیروکار ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، روزانہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، ان کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن آپ نے پورا دن کیا پروپیگنڈا کرنا ہے اور کون سا جھوٹ پھیلانا ہے۔ اسی میں پیش ہے طارق متین۔ طارق متین جو ہیں وہ PTI کے اسپوکس پرسن کے طور پہ، ویسے تو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن صحافیوں والا کوئی کام نہیں کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس خبر کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ہیلو مریم نواز صاحبہ، یہاں تک حکومت یہاں تک آ گئی ہے، یعنی کہ وہ کس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ قبر کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام پھٹ پڑے ہیں، اور سندھ افسران ٹیکس دہندگان اور یہ وہ، اور نیچے لکھا ہوا ہے لواحقین کو دیگر اخراجات کی رقم جو ہے ادا کرنا پڑے گی، یعنی قبر کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور جو مردہ ہوگا اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، اس کے بھی پیسے جو ہے ان کے لواحقین کو دینے پڑیں گے۔ یہ کس نے شیئر کیا؟ یہ خبر کون شیئر کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو صحافی کہنے والا طارق متین۔ اب میں آپ کو یہ خبر آپ نے دیکھ لی ہے، میں اب آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ اصل خبر کیا ہے۔ فیک خبر تو آپ نے دیکھ لی ہے، ریئل خبر یہ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ خبر 16 جولائی 2019 کی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو 2024 میں یہ شخص ٹویٹ کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنا جو آرکائیو بنایا ہوا نا، اس میں یہ جعلی فوٹو شاپڈ پکچرز، یہ آپ کو یاد ہے 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے فوٹو شاپڈ پکچرز لگائی تھی جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ خواتین کی پیٹھ کے اوپر بیک سائڈ پہ جو ہے وہ کیل مار رہے ہیں، ان کے ہتھوڑے مار رہے ہیں، وہ ان کے خون نکل رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے انٹرنیشنل لابیز کو کہا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور انٹرنیشنل لابیز نے جب اس کے اوپر سارا انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ساری AI جنریٹڈ پکچرز ہیں، یعنی کہ ساری جعلی پکچرز ہیں۔ یہ کام کرتا ہے سوشل میڈیا ونگ ان کا، PTI کا۔ اس سے بھی بڑا جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ پرانے زمانے میں نا کیا ہوتا تھا کہ جب کسی نے کوئی خبر لینی ہوتی تھی نا تو وہ نائیوں کے پاس جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں کے گھروں میں کٹنگ کرنے کے لیے نائی جاتے تھے، تو وہ جس گھر میں جاتے تھے جیسے جیسے ان کی کینچی چلتی تھی نا ویسے ویسے ان کی زبان چلتی تھی، اور وہ جتنے گھروں کی خبریں ہوتی تھی وہ ساری وہاں پہ پھیلا کے آ جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا۔ آج کل کے جو نائی ہیں نا ان کا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل کے جعلی دانشور اور صحافی۔ اصل میں صحافت تو ایک بڑا مقدس پیشہ ہے جس میں آپ نے نیوٹرل رہتے ہوئے اصل خبر لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان بکتے ہیں، یہاں پر دین فروش ہیں، یہاں پر اپنی مرضی کی لائنز بکتی ہیں، لائنز بولنے کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ انہی میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے معید پیرزادہ۔ یہ معید پیرزادہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، میں ان کا بیان آپ کو سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو تبدیل کرانا چاہتا ہے، ان کو آرمی چیف نہیں رہنے دینا چاہتا، کیونکہ ان کی انگریزی بہت کمزور ہے اور امریکیوں کو یہ بات اپنی نہیں سمجھا پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، انگریزی نہیں بول پاتے۔ سبحان اللہ، جھوٹ کی کوئی انتہا۔ پھر کہتا ہے کہ امریکی DGI جو ہیں جنرل ندیم انجم ان سے بہت متاثر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت فلوئنٹ انگلش بولتے ہیں، فر انگریزی بولی جاتی ہے، اس لیے امریکیوں کے سامنے جب انہوں نے انگریزی بولی تو وہ بالکل حیران رہ گئے۔ معید پیرزادہ اور صابر شاکر، بلکہ صابر شاپر جیسے جو لوگ ہیں نا، جو لنڈے کے جعلی دانشور اور صحافی بنے پھرتے ہیں، یہ آج کل کا جو ایڈیٹڈ ورژن ہے نا نائیوں کا، یہ وہ بنے پھر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہیو اے لک۔ اس نے اپنا پوائنٹ کو بہت بہتر طور پہ وہاں پہ پریزنٹ کیا۔ تو کمپیریزن یہ کیا رہا ہے کہ DGI جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ آرٹیکولیٹ ہے، سمجھدار ہے، اور چیف جو ہے وہ ان لانگ لائن آف چیف بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ انڈر دا سرکمسٹانسز آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اس چیف کے مارشل لا کو امریکہ اور ویسٹرن ایلائز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے ذہنی انتشار میں لگا دیں مارشل لا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے مارشل لا کو قبولیت جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے رخ کا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں، ایک اور کہانی کھل کر سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتی ہیں کہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھونڈوں نے، آپ کو یاد ہے نا وہ ایک جج صاحب تھے جنہوں نے خود کو بھونڈ کہا تھا، تو وہ ان سے منسلک کر کے بات کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھونڈوں نے اس وقت امریکہ کا رخ کیا ہے جہاں وہ اپنے آقاؤں سے مشاورت پر مصروف ہیں۔ منیب اختر اور عائشہ ملک پہلے ہی امریکہ کے اندر ہیں، اور اب عطر منت ترلا بھی امریکہ یاترا کو جا رہے ہیں۔
دیکھیں اب یہ وہاں کیا نئے آرڈرز لے کر آتے ہیں اور مزید کتنا آئین پامال کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں کبھی انصاف کے اوپر مبنی فیصلے نہیں کیے. اور نیچے انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے جو نیو یارک سٹی کے حوالے سے ایک انویٹیشن لیٹر ہے جس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور ریسیپشن لکھا ہوا ہے اور نیو یارک سٹی کے اندر ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. ان کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جو عدلیہ کی اس وقت محاذ رائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے محرکات اور پیچھے بیٹھے ہوئے ڈوریاں ہلانے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ کوئی اور ہیں، لیکن جو رائٹر ہے وہ ٹرمپ کا اور عمران خان کا ایک ہی ہے. وہ کبھی ٹانگ میں گولی لگواتا ہے، کبھی کان میں گولی لگواتا ہے اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے. وہ ٹرمپ کے ساتھ بائبل کو جوڑ دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ کر کہتا ہے کہ وہ ان کا اوتار ہے، اور ادھر عمران خان کو نعوذ باللہ جھوٹا اور جعلی نبی بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ بڑا ہی بھونڈا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں 7ویں نمبر پہ عدلیہ تو بے شک 139ویں نمبر پہ ہے، اس لیے عدلیہ کے ساتھ تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں 7ویں نمبر پہ جو مارخور ہیں وہ آپ کا کیا حشر نشر کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. مارخوروں کے سینگ اگر آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ لوگوں کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ملنا. اور جو میں نے آپ کو صبح والے ولاگ میں بتایا تھا کہ مارشل لاء لگنے جا رہا ہے اور آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اگر نہیں سدھرتے تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی، 10 سال کے لیے آئے گی، اور پھر 10 سال تک یہی آرمی چیف جن سے تکلیف ہو رہی ہے ان کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا، آرمی کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. پھر چیخیں 7ویں آسمان پر جائیں یا 7ویں آسمان کو پھاڑ کے کسی اور پلانٹ پہ چلی جائیں. پھر میں نے تو آپ کو پہلے ہی خبر دے دی، اور آج کے دن کا میرا کلپ جو ہے وہ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ زنیرہ نے آپ کو سب سے پہلے ہمیشہ خبر دی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو سینئر اور بڑے عمر رسیدہ اینکر پرسنز ہیں ان کو سنتے ہیں یا صحافیوں کو سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید ان سے صحیح خبر ملے گی کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کر ہوتے ہیں، پتہ انہوں نے ککھ نہیں ہوندا. میری جو ہدہد ہے نا وہ کہیں 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 سے کہاں سے خبر نکال کے لے آتی ہے. تو بہرحال جناب یہ خبر بھی میں نے آپ کو دے دی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل یوتھ کا ماتم بھی شروع ہوا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان بار کونسل نے عام سائلین کے مقدمات کی جلد از جلد سماعت کے لیے ایڈ ہاک ججز کی جو تعیناتی ہے اس کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی درخواست جو ہے پاکستان بار کونسل سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا بار کونسلز نے ہی کی تھی. اور چند دن سے جو ہے وہ کچھ وکلاء اور اظہر صدیق اور صابر شاپر ٹائپ جو لوگ ہیں اندرون بیرون ملک بیٹھے ہوئے یوتھیے جو ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جاری پریس ریلیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر کے یہ تاثر قائم کرنے میں ناکام رہے تھے کہ بار ایسوسی ایشنز نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے خلاف بات کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے حق میں بات کی ہے. اب جب ایڈ ہاک ججز آئیں گے تو پھر کس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے گا؟ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو امریکہ سے جا کر جس طرح سے وہاں سے ایک نریشنز آ رہی ہیں یا فیصلے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر مارشل لاء کی آپشن تو ہے ہی. تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.